नवाज़ ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बरसीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों के जो सियासी नशोनुमा के साथ साथ उनके जो एक अलहदा वतन का जो कॉन्सेप्ट का जो एक इर्तिका है, उसके अंदर जो है वो जिस सरगर्मी को या जिस वाक़या को एक तारीख साज अहमियत हासिल हो चुकी है, डेट इज़ कॉल्ड द इलाहाबाद एड्रेस या खुतबा इलाहाबाद। 1930 का ये जो एक वाक़या है, एक सरगर्मी है, उस सरगर्मी ने बरसीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिहाज से जो अहमियत हासिल की, उसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के क़याम का जो तसव्वुर है, पहली मरतबा जो है वो किसी सियासी क़ुव्वत या सियासी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो 1930 के अंदर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। अगरचे पाकिस्तान बनाने का या पाकिस्तान के मुसलमानों का एक अलहदा वतन बनाने का तसव्वुर दोनों हमें नज़र आते हैं माजी के 1930 से बहुत पहले के जो एदवार है मुख्तलिफ अफराद की तरफ से, लेकिन कहा जाता है खुतबा इलाहाबाद की जो अहमियत है वो यह है कि वो सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर नहीं दिए गए थे। जो पहले चाहे वो अलहदा वतन का तसव्वुर हो या पाकिस्तान के से मुतल्लिक तसव्वुर हो, जब पहली मरतबा ये तसव्वुर एक सियासी प्लेटफॉर्म के ज़रिए दिया गया तो इट मीन्स कि ये एक ऐसा अमल है जिसको सियासी जमात के मंशूर के तौर पर जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए, और जब कोई असूल और ज़ाब्ता सियासी जमात का मंशूर बन जाता है तो फिर उसे जो है वो नाफज करने के लिए जो है वो सियासी क़ुव्वत जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। इस तरह जब सियासी क़ुव्वत कोई अपना मैनिफेस्टो या असूल बताती है तो इट मीन्स कि वो इसको अमली तौर पर नाफज करने के लिए जद्दोजहद का भी तसव्वुर जो है वो इख्तियार करेगी। तो इसे कहते हैं जो अफराद ने तसव्वुर दिया वो अपनी सोच और फ़िक्र का तो इज़हार किया, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो किसी तहरीक का सबब नहीं बने। हाँ, अलबत्ता जो खुतबा इलाहाबाद है, इसको कहा जाता है कि इसके बाद मुसलमानों के अंदर जो है वो अलहदा वतन की जो तहरीक का जो तसव्वुर है वो पैदा हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक सियासी प्लेटफॉर्म की तरफ से मुसलमानों की तरफ से एक अलहदा वतन का जो एक तसव्वुर है वो दिया गया। लेकिन खुतबा इलाहाबाद को अगर हम देखते हैं जो 1930 के अंदर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया, दरअसल 1930 के अंदर मुसलमान लीग का सालाना इजलास इलाहाबाद में हो रहा था और उस इलाहाबाद की जो सदारत है वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल को सौंपी गई, और उन्होंने उस खुतबे सदारत के अंदर जो बातें की उसके अंदर जो है वो हमें जो असूल और ज़वाबित नज़र आते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम उसको लिबरेट करते हैं और उसकी जो अहमियत का जो है वो जायज़ा लेने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसका कहते हैं बुनियादी तौर पर जो 20वीं सदी की तीसरी दहाई है, ये सोच और फ़िक्र का एक मुआवजना और मुकाबला था कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो किन असूलों के मुताबिक जो है वो एक मनसूबा तैयार किया जाए, फार्मूला बनाया जाए या एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन तैयार की जाए जिसके अंदर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो हम आहंगी और इख्तियारात की तकसीम और शराकत दारी हुकूमत के असूल और जो है वो तश्कील पा सकते हो। तो हमें अंग्रेज़ों की तरफ से नज़र आया साइमन कमीशन, हिंदुओं की तरफ से नेहरू रिपोर्ट आई, मुसलमानों की तरफ से जो है वो हमें दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ आई, कायदे आज़म के 14 नुकात नज़र आए। तो अब इसी दौरान एक जब ये कोशिश की जा रही थी 1930 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सूरत के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो ये एक और उसी सरगर्मियों का एक तसलसल करार दिया जा सकता है खुतबा इलाहाबाद। तो इसे कहते हैं यहाँ पर ये वो इरा था जहाँ पर हर ज़ाविये से और हर क़ुव्वत की तरफ से जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसा मैनिफेस्टो और डॉक्ट्राइन का तैयारी का अमल जो है वो तश्कील देने की काविशें जारी थी कि जहाँ पर हिंदुस्तान के लिए कोई एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो हिंदुस्तान की मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए एग्रीड भी हो और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी अक्कासी करता हो और अंग्रेज़ों के लिए भी उससे मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के अंदर कोई एक आसानी का तसव्वुर पैदा हो। तो इस पस मंज़र में जब देखते हैं तो हमें ये एक और काविश नज़र आती है कि जो सोच और फ़िक्र के ज़ाविये के लिहाज से जो है वो एक फ़र्द की जो है वो जो एक मुफ़क्राना जो उसका ताकत थी उसकी भी अक्कासी होती हुई नज़र आएगी। तो सबसे पहले वो जाकर जो अपने खुतबा इलाहाबाद के अंदर जो एक बुनियादी तसव्वुर जो अपने किताब से करते हैं वो ये कहते हैं कि एक बरसीर पाक व हिंद के अंदर जो मुसलमान है वो एक अलहदा कौम का तसव्वुर नहीं रखते, बल्कि वो एक हकीकत के तौर पर है, क्योंकि मुसलमानों का जो किसी भी हिंदुस्तान की दूसरी कौम के साथ मुआवजा किया जाएगा या कौमियत के साथ मुआवजा किया जाएगा, हिंदुओं के साथ मुआवजा किया जाता है, तो वहाँ पर ये वाज़ेह हो जाता है कि मुसलमान एक अलहदा तहज़ीब व सकाफ़त के आइनादार। और जब आप किसी ग्रोह को तहज़ीब व सकाफ़त के एक मुख्तलिफ का दायरा कार दे देते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों के तमाम पहलू दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो एक मुसलमानों का एक पूरा कल्चरल इनहेरिटेंस उनके पास पाया जाता है, और ये कल्चरल इनहेरिटेंस जो है वो उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द हिंदूज। तो जब उनका तारीख के अंदर कभी कल्चरल एफिनिटी या जो एक
ہارمنی جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی، نہ کی جا سکتی ہے، نہ ممکن ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جو ایک علیحدہ پہچان نہیں رکھتے، یا مسلمان ایک علیحدہ قوم کا درجہ نہیں رکھتے؟ تو یہاں پر جا کر انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے ایک تصور دیا جاتا تھا، جس کو شاید ہندو جو ہے وہ سطح پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لاجیکلی ریزننگ، ان کے لیے لاجک اور ریزننگ جو دی وہ ایک بنیادی تصور ہے، جس کو ہم دو قومی نظریے کی بھی ایک عکاسی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں خطبے کا آغاز وہ اپنے مسلمانوں کے جو ہے وہ علیحدہ کلچر کی جو شناخت ہے اور جو مستقل نوعیت کی شناخت ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جا کر جب وہ ہندوؤں کے ساتھ ڈفرینشیٹ کا جو تصور ہے، اس کی اصول پر جو ہے وہ علیحدہ قوم کا مسلمانوں کے لیے تصور دے دیتے۔ پھر آگے جا کر وہ اسی تصور کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو وہ ایک اور لاجک اور ریزننگ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور بلکہ سب لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، اور چونکہ ایک مفکر کے درجے پر فائدے اسے سوچ اور فکر کے زاویے کے اندر ان کے وہ لاجک اور ریزننگ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی، جس کی بنیاد پہ وہ اپنی بات کو کنوے کرنے کا جو ہے وہ اختیار استعمال کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دوسری جو لاجک اختیار کی کہ ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرے دنیا کے باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ جو ہے مختلف ٹیریٹوریل گروپس کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ بنا کر جو ہے ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو یہ پوری تاریخ کے اندر جو ہے مختلف کمیونٹیز کا اجتماع رہا ہے، اور اب بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مختلف کمیونٹی کا اجتماع ہے، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیشہ کے لیے مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں تھے، اور آج بھی ہیں، ہمیشہ آئندہ کے لیے رہیں گے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ تو اس طرح کہ یہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو ہارمنی یا ایڈمنسٹریٹو نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ یہاں پر کمیونٹی کے جو ہے اقتدار کے تحت جو ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ ہندوستان کے نظام کو چلایا جا سکتا ہے، اور یہ نظام اسی وقت چل سکتا ہے جب ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ کسی محکومی کے تصور کے ساتھ منسلک نہ ہو، بلکہ وہ اپنی آزادی و خود مختاری اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے ہندوستان کی جو جغرافی خد و خال تھے، اس کی بنیاد پہ بھی واضح کیا کہ جغرافی طور پر بھی جو خطے ہیں ہندوستان کے، وہ کسی ایڈمنسٹریٹو گروپس کے تحت ایک ملک اتحاد کا تصور نہیں پیدا کیا، بلکہ جو انٹیگرل پارٹس ہیں وہ ٹیریٹوریل یونٹ نہیں ہیں، بلکہ کمیونٹیز جو ہیں وہ اس کے یونٹ ہے، تو ایچ یونٹ شوڈ ہیو دا اٹس اون ساورنٹی۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی آزادی خود مختاری کا جو تصور رکھتی ہے اس کو تسلیم کیا جانا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک طرف مسلمانوں کے کلچرل کا جو ایک اسپیکٹ ہے، اس کی بنیاد پر دو قومی نظریہ دیتے ہیں، پھر وہاں دوسری جگہ پہ جا کر وہ جو ایڈمنسٹریٹو جو سٹرکچر تھا ہندوستان کا، اس کی بنیاد پہ اوپر دو قومی نظریے کی یہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آئے۔ پھر یہاں پر جا کر وہ جو آگے جا کر ایک اور جو اس علیحدہ وطن کے تصور کے اصول و ضوابط کی نفی کے لیے بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے واضح کر دیا کہ جن علاقوں کا جو مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد وہ کن علاقوں پر مشتمل کہتے ہیں کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان شوڈ بی امالگمیٹڈ انٹو ون اسٹیٹ۔ تو اس طرح کہتے ہیں واضح کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے وہ تمام علاقے جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ نہیں شامل، بلکہ میجورٹی رول اور دا مائنورٹی کے بھی کانسیپٹ کے مطابق جو ہے جو مسلمانوں کا حق ہے کہ جہاں پر ان کی اکثریت وہاں پر وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان علاقوں کو ملا کر جو ہے مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن جو ہے وہ بنا دیا جائے، یا ایک جغرافیکل یونٹ بنا دیا جائے، جہاں پر وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنی آبادی اور عددی طاقت کے بنیاد کے اوپر جا کر جو ان کا حق بنتا ہے حکومت کرنے کا، وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو اس طرح یہاں پر ان علاقوں کی بھی نشاندہی کر دی کہ جن علاقوں کے بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک علیحدہ وطن کا تصور جو ہے وہ تشکیل دیا۔ پھر آگے جا کر جو اس تصور کے دو قومی نظریہ ہو جائے یا علیحدہ وطن کا تصور، ان کی جو مخالفت کرنے والا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی ایک علیحدہ وطن بنا دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی تو قوم اقلیتیں ہوں گی، اور جب وہ اقلیتیں وہاں پر ہوں گی تو ان کے لیے بھی مزید ہندوستان کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر جا کر ان کا جو تصور تھا کہ جو ہندو ان علاقوں کے اندر رہنے والے ہیں جو مسلمانوں کی ایک ریاست کا حصہ علاقے قرار پائیں گے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو وہاں کی ہندوؤں کے جو ہے یا دیگر اقلیتوں کو جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی خوف کا کوئی تصور نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت اچھا بیلنس آف پاور بن جائے گا۔ کیونکہ اگر مسلمان اپنے علاقوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر اختیار کریں گے جو ان کے حقوق کی نفی کرتا ہوگا، تو اس سے زیادہ علاقوں کے اندر، اس سے زیادہ عددی تعداد کے اندر مسلمان ان علاقوں کے اندر رہ رہے ہوں گے کہ جہاں پر ہندوؤں کی حکومت ہوگی۔ تو وہ کیسے چاہیں گے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھوں جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ہندوؤں کو نقصان پہنچایا۔ تو اس طرح کہ بیلنس آف پاور اور بیلنس آف ٹیرر پیدا ہو جائے گا، جس کے نتیجے کے اندر دونوں طرف جو ہندوؤں کی حکومت والے اور مسلمانوں کی حکومت رہنے والے جو ہے دونوں کی طرف سے جو اقلیتیں ہوں گی وہ اپنے حقوق کا زیادہ بہتر
ان کو تحفظ جو ہے وہ مل سکے گا، کیونکہ دونوں حکومتوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کی طرف سے کیا گیا کوئی بھی ان جسٹیفائڈ ایکٹ جو ہے وہ ان کی قومیت کے لیے ایک دوسرے خطے کے اندر جا کر جو ہے وہ ویسا ہی ان جسٹیفائڈ جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ تشکیل دے سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ بیلنس آف پاور، جو بیلنس ٹیرر آئے گا تو تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک مفکرانہ انداز جو ان کا تھا، علامہ اقبال کا سوچ اور فکر کا، وہاں جا کر جو اس کے اندر جو سب سے اہم بات وہ کرتے ہیں ہندوستان کے قیام کے حوالے سے، وہ ہمیں وہ اصول وضع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے بنیاد کے اوپر وہ ہندوؤں کو تلقین کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی جو ان کی مخالفت ہے، دراصل وہ اپنے مفادات کے خلاف ہے ان کے، اور اگر وہ لاجک اور ریزننگ کے تحت پاکستان کے وجود کو دیکھیں گے تو یہ ان کا قیام آنا جو ہے وہ پاکستان کا خود ہندوستان کے لیے جو ہے وہ ایک رحمت اور ایک بہتری کا اور ان کی بھلائی کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور اس کے لیے انہیں جو تصور دیا وہ بفر سٹیٹ کا تھا۔ انہیں کہا کہ پوری تاریخ اگر ہندو جانتے ہیں تو وہاں پر جو ان کے اوپر دہلی کے اوپر جو حملے ہوتے رہے ہیں وہ دراصل وہی حملہ آور ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا سے یا افغانستان سے جو ہے وہ آتے رہے ہیں، پھر ان کو جن حملوں کے تحت کیا جاتا رہا ہے، اور ان کے جو جن کو وہ قتل و غارت کا نام دیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیں گے۔ کیوں کہ ان کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان جب وہ ایک ایسی ریاست مارز وجود میں آ جائے گی جہاں مسلمان ہوں گے، اور جب مسلمانوں کے علاقوں سے گزریں گے تو پھر مسلمانوں کو پہلے ان کے جب جارحیت کا اور ان کے سرگرمیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سب ان سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کے بارڈر جو ہے وہ ان علاقوں سے کہیں نہیں اشتراک رکھیں گے کہ جہاں سے ان کے لیے جارحانہ جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جاتے رہے ہیں یا اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جہاں ایک بفر سٹیٹ کے طور پر انہوں نے ہندوؤں کو یقین دلایا کہ یہ پاکستان کا بننا، یہ مسلمانوں کا جو علیحدہ وطن بننا ہے، دیٹ ول بی اے بفر سٹیٹ بٹوین دا اگریسر اینڈ ٹو بی اگریسڈ۔ یہاں پر جو ہندوؤں کی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جارحانہ جو تصور ہے وہ اس سے ان کو بچانے کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کرے۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے جو تمام پہلو تھے اور جس کی نیسیسٹی تھی اور جس کی افادیت تھی ان کی جہاں پر نشاندہی، پھر اس کے اصول کا راستہ بھی مسلمانوں کو جو ہے واضح کر کے بتا دیا کہ تاریخ کے حوالے سے اور ایک لحاظ سے کہ مسلمانوں نے جب بھی عروج حاصل کیا وہ ان کے ایک بنیادی تصور کے تحت ہے کہ انہوں نے اتحاد کا تصور اختیار کیا، اور جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر غلامی اور کمزوری اور ایسے ہی حالات جن کا ان کو برصغیر پاک و ہند کے اندر سامنے ہے، ویسے حالات و واقعات ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جا کر وہ کسی مایوسی کا کوئی تصور قائم نہ رکھیں، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کی تاریخ سے عبادت کریں، تاریخ سے سبق سیکھیں، اور وہ حالات و واقعات کے تحت اپنے آپ کو جو ہے وہ رحم و کرم کا جو ہے وہ شکار نہیں کرتے، بلکہ وہ حالات و واقعات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ طاقت ان کو ہمیشہ حاصل رہی ہے جب وہ ایک یونیفائڈ فورس کے طور پر اسلام کے جھنڈے تلے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو جو ہندوستان کے اندر رہتے تھے ان تمام کے درمیان جو اختلافات تھے اور جو ایک انٹیگریشن کے جو تصور کی کمزوری تھی ان کو دور کرنے کا انہیں راستہ بھی دکھا دیا، اور کیونکہ یہ وہ واحد راستہ تھا جو ان کے نزدیک جو ہے مسلمانوں کو ایک ایسی منزل کی طرف گامزن کر سکتا ہے، اور گامزن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو منزل پانے تک جو ہے منزل کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ سبب قرار دیا جا سکتا ہے، وہ ان کا باہمی اتحاد ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ خطبہ الہ آباد کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ایک قوم کا تصور ہے، ایک اتحاد کا تصور ہے، اور جو ایک علیحدہ وطن کا تصور ہے، نہ صرف وہ مستحکم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت کرنے والے جو علیحدہ وطن کے تصور کے جو قوتیں تھی سوچ اور فکر کے لحاظ سے اور لاجک اور ریزننگ کے لحاظ سے ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک چیلنجنگ تھاٹ کے طور پر جو ہے وہ میں خطبہ الہ آباد جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے اندر خطبہ الہ آباد جو اگرچہ علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کا ایک اظہار تھا، اور وہ سوچ اور فکر جو اس زمانے کے حالات و واقعات کے ایک تسلسل کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو آج بھی اگر انالیسس کے بنیاد پر دیکھیں تو دراصل یہ وہ سوچ اور فکر تھی کہ جس کو لاجیکلی دیکھا جائے، برصغیر پاک و ہند کے حالات و واقعات کی نظر میں دیکھا جائے، اور سب سے بڑا بات ہے کہ اس کو عملی نتیجے کے اندر دیکھا جائے، تو وہی ہوا جس کا تصور جو ہے وہ میں خطبہ الہ آباد میں دیا تھا کہ نہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے رہ سکتے، نہ رہ سکتے، اور پاکستان بنانا جو ہے وہ ایک ناگزیر حقیقت بن کر رہ گیا جس طرح پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آیا۔ تھینک یو ویری مچ۔